Moment team. I would like to wish you all a very happy Independence Day. As you all know, today is the day we pay tribute to our nation, and our ancestors have built this beautiful heritage and culture, and I think this is the day to celebrate it. And also, I hope and I pray that may this day bring you a lot of happiness and success. Amin. Uh, Moving on, also, our Goodwill Moment team are really very thankful to the panelists. Thank you so much for sharing your time with us, and also to the participants of webinar who are live with us right now. Dear all, it is not hidden that women around the world are marginalized a lot. They are fighting for their rights. They are fighting for their freedom. And to discuss this topic, and on this occasion of Independence Day, we would like to honor them, and we would like to pay tribute to every woman out there. So, on that note, our team came up with this topic, which is unique challenges faced by women in Gilgit Baltistan and how we can empower them. To discuss this topic, we have a esteemed panelist. Let me formally introduce you to them. First, we have Ms. Tasneem Abbas. She is a women disability right activist, and she's also the CEO of Darul Hunar Foundation. Then we have Ghazala Yasmin Saiba. She is the CEO of GB Pride Association and ex-principal of Mehnaz Fatma Montessori and Inclusive Education Center. And then we have Dr. Jamila Khatun. She is a specialist in reproductive health and forensics. So before we move on to our discussion, I would like to give you a brief account on the mission statement of Goodwill Movement. So our organization aims to share disability awareness, and its objective is to provide a platform to young leaders to speak on disability. It aims to make the social life of disabled residents of Gilgit-Baltistan more better, and it focuses on finding the cause that why disability has not been accepted in our society. And finally, we try to make Gilgit-Baltistan a better place and a more suitable place for people with special needs. So in that case, we aim to make recommendation to government and public platform. So this was a brief introduction, or I would say a brief summary of our objectives and our aims. And अभी मुझे लगता है हमें अपने जो क्वेश्चन हमारी जो डिस्कशन है उसकी तरफ जाना चाहिए. तो जो मेरा पहला सवाल है वो है तस्नीम अब्बास साहिबा आपसे. आप एक डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, विमेन डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गिलगित बल्तिस्तान में डिसेबल खवातीन को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और हम उनकी एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू माहम. सबसे पहले तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक. आपका सवाल ये कि डिसेबल ख़वातीन जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं उनकी यूनिक चैलेंजेस की है. तो बेसिकली तो ख़वातीन जो है उनकी जितनी भी चैलेंजेस है उनसे मैं कहूँगी कि कुछ हट के हैं, क्योंकि एक डिसेबल होना खातून के लिए बहुत ही मुश्किल काम है. और इसके अलावा सबसे जो पहली बात है वो एजुकेशन न होने के बराबर है. जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है उनको घरों में फैसिलिटीज़ नहीं है. इवन उनके पास जो डिवाइसेस होनी चाहिए जिनकी मदद से वो स्कूल, किसी इंस्टीट्यूशन या किसी टेक्निकल सेंटर में जाके अपने आप को जो है ना मनवा सके, ये नहीं है, जिसकी वजह से उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है. जब वक्त के साथ साथ उनकी ग्रोथ होती है तो उनकी फैमिलीज, जो उनके सराउंडिंग के सोसाइटी के लोग हैं, वो उनको बोझ समझने लगते हैं. इसलिए सबसे पहली बात वो एक्सेप्टेंस है और डिस्क्रिमिनेशन है. जैसे आम हमारे मुआशरे में ख़वातीन को बहुत से फील्ड्स में नज़रअंदाज किया है, इसी तरह एक जो सबसे यूनिक चैलेंज है विद वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ वो ये है कि उनको तालीम तो छोड़ें, जो नीड को मिलनी चाहिए वो नहीं है. और इसके साथ साथ हमारे मुआशरे में जो एजुकेशन की है, जिसकी वजह से खासकर ऐसे डिसेबल ख़वातीन के पेरेंट्स या उनकी फैमिली वो ये नहीं समझते कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आगे फ्यूचर में जाके.
تو سب سے جو مشکل ترین مرحلہ ہے ان کی فائنینشیل کنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو سوسائٹی اور فیملی دونوں بوجھ سمجھتی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی جتنی بھی مائنر ڈسیبلٹیز ہے وہ بعد میں ان کی جو ہے مینٹل ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ جی اس کے جی علاوہ تھینک یو جو جی 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 میرا جو نیکسٹ کوشچن تھا وہ بھی یہی تھا کہ ان کی امپاورمنٹ کیسے کی جائے گی۔ سوری ماہم، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، آپ دوبارہ کوشچن دیجیے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، میرا جو اگلا سوال تھا وہ آپ سے تھا کہ ان کی امپاورمنٹ کیسے کریں، ہم ڈسیبل خواتین کی کس طرح سے مدد جی کر سکتے ہیں؟ جی، ان کی امپاورمنٹ تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر معاشرے کے لوگ، خاص کر ان کی فیملی سمجھے۔ سب سے پہلے جو ہماری نیو جنریشن میں ڈسیبل خواتین ہیں ان کو ایجوکیشن دلوانے کی کوشش کرے، ان کو ٹیکنیکل سکلز جب دلوائی جائیں گی تاکہ وہ جو ہے ان کے ہاتھ میں اسکل آئے گا، اسکل کے تھرو اپنا فائنینشیل بوجھ خود کم کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کون کرے، سوال ہمارا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہر معاشرے میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا جو ہے میریکل ہوگا جس کی وجہ سے ایسی خواتین کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام عمل میں لایا جائے گا، پھر ان کے لیے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہو جہاں پہ ریمپ ہو، جہاں پہ ان کی ایکسیس ہو، ایکسیسیبلٹی ممکن ہو۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے فیملی سوچتی ہے، سمجھتی نہیں ہے کہ ان کے آگے والے مشکلات کیا ہوں گی۔ وہ بس اتنا سوچتی ہے کہ ان کو انسٹیٹیوشن تک لے کے جانا اور ان کے لیے جو ریسنٹ جو تکالیف ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی بیسک نیڈس کا وہ خیال نہیں رکھتی، جن کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کے لیے بلکہ جو ہے اپنی فیملی کے لیے بھی وہ ان کو بہت سمجھتے ہیں۔ اور جو ہے خود ڈسیبل خواتین سے میں مل چکی ہوں، کیونکہ دارالہنر فاؤنڈیشن کا قیام ریسنٹلی ابھی 3 منتھس ہوئے ہیں، کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ تھی اور ہائر ایجوکیشن کے لیے میں جو ہے اسلام آباد میں تھی 7-8 ایئرس۔ تو ماشاء اللہ ایم ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی میں نے یہی دیکھا کہ بینگ اے ڈسیبل وومن مجھے جو فیسلٹیز ہیں، میں ایک لائف گزار رہی ہوں، تو میرے خطے میں، میرے جو ایریے میں جو خواتین ہیں ان کو تو بیسک نیڈس بھی نہیں ہیں، کچھ کے گھرانوں میں تو کھانے کا جو ہے ان کے لیے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، باقی چیزیں تو بات کی بات ہے، جیسے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری فیسلٹیز ہمیں ملنی چاہیے، تو پھر میں نے دارالہنر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا۔ اور اس کا یہ ہے کہ لٹریٹ خواتین ہیں، ایجوکیٹڈ خواتین ہیں، ان کو کمپیوٹر اسکل پرووائڈ کرنا، میڈیا اسکلز دینا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوکنگ کلاسز، اور اس کے علاوہ جو ہماری نان ایجوکیٹڈ جو گروپ ہے فیمیلز کی، ان کے لیے میں نے ڈریس ڈیزائننگ اور اس طرح کی دوسری جو ہے یہاں پہ اسٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوں ان کو وہاں سے فیضیاب کر کے ان کو جب وہ معاشرے میں آئیں گے تو اپنا بوجھ خود اپنے ساتھ بانٹ سکیں گے۔ تو اسی سلسلے میں دارالہنر کا قیام ابھی ریسنٹلی عمل میں آیا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ایسی خواتین کو امپاور کرنے کی کوشش کرے گی جو ابھی تک گرو پڑی ہوئی ہے، ابھی تک اچھے سے ان لوگوں نے آسمان بھی نہیں دیکھا۔ زبردست زبردست، بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ایک اسٹیپ لیا ہے وہ کامیاب ہو، آمین آمین، تھینک یو میم۔ میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ غزالہ یاسمین صاحبہ آپ سے ہے۔ آپ ایک سی ای او ہیں، یو آر لیڈنگ این آرگنائزیشن، ماشاء اللہ۔ میرا یہ کوشچن اگر آپ پرسنلی بھی آنسر کریں اور اگر جنرلی بھی ایز اے ہول ویمنس جو ہماری کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی، کہ لیڈرشپ گلگت بلتستان میں کتنی مشکل ہے کرنا، لیڈرشپ کو مینٹین کرنا، اس کو ہولڈ کرنا کتنا مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو میں گڈ ول موومنٹ ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گی، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور انتہائی اہم موضوع کو لے کے گلگت بلتستان کی طرف آ رہے ہیں، اسپیشلی ڈاکٹر جمیلہ خاتون، محمد بیگ اینڈ ادر آل ٹیم آف گڈ ول موومنٹ۔ اٹ از ڈائر نیڈ آف گلگت بلتستان کہ اس موقع پر اب جب کہ دنیا کہیں اور جا چکی ہے، ہم اس ٹاپک سے بھی ہم ناآشنا ہیں کہ کچھ ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں ہمارے آس پاس، ان کی خاص نیڈ ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ان کے جو اپنے پیرنٹس ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ پچھلے 15 ایئرس میں یہ میں نے دیکھا ہے، اور اس کو میرے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ آپ کا سوال اس کی طرف آتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ چیلنجنگ ہے لیڈرشپ گلگت بلتستان میں۔ یقیناً لیڈرشپ انتہائی ایک مشکل
چیز ہے جس کو مینٹین رکھا جاتا ہے, اور اسپیشلی وومن کے لیے تو بہت ہی مشکل چیز ہے کہ آپ کسی لیڈرشپ پوسٹ پہ ہیں, آپ اس کو مینٹین بھی رکھ رہے ہیں. مشکلات کہاں سے شروع ہوتی ہیں اس ٹاپک کے اندر سے ہی اگر شروع کریں, مسائل یا مینٹین رکھنے کے آپ کے ہرڈلز ود ان فیملی سے لے کے آپ کے باہر جو ود ان سراؤنڈنگ ہے کمیونٹی, ادھر سے جا کے پھر آپ کے خود پروفیشنل جو ایریا لائف وہاں سے لے کے پھر آپ کے پروفیشنل لائف میں جو انٹریکٹ کر رہے ہیں اس سرکل میں, مطلب ہیوج سرکل جہاں سے آپ کے ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی ہرڈل شروع ہو جاتا ہے, اور پھر آپ اس کو اپنی لیڈرشپ بھی آپ نے مینٹین کرنی ہے اور اس ہرڈل کو بھی آپ نے جو ہے نا فیس کرنا ہے. تو کافی مشکل چیز ہے جس کو میرے خیال سے لیڈرشپ اسپیشلی وومن کو, اور اگر کوئی وومن یہاں پہ کسی لیڈرشپ کسی پوسٹ پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گلگت میں ہر ٹیبل کی ہاٹ ٹاک بن جاتی ہے, ہاٹ ٹاپک بن جاتی ہے وہ خاتون. یہ چیز پرسنلی میں این جی او لائف میں 17 ایئرس ہو گئے ہیں. میں نے این جی او کے ساتھ کام جب میں خود اسٹوڈنٹ تھی تب سے شروع کیا ہے, میں نے فیس کیا ہے. دیٹس وائی آئی ایم شیئرنگ کہ یہاں کی خواتین کو اندر سے اتنا مضبوط ہو کہ وہ سامنے سے فیس کر سکے ان ہرڈلس کو, تب جا کے کہیں امپاورمنٹ کی کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے, کوئی آؤٹ پٹ آپ کو ملے گا. ادر وائز ابھی تک تو وومن بیئر ہی کر رہی ہے, برداشت کر رہی ہے. وہ آؤٹ پٹ جو ہم چاہ رہے ہیں امپاورمنٹ کا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. میں کے آئی یو میں ریگولر جاتی رہتی ہوں, میں ڈفرینٹ اچھا کالجز میں, ڈگری کالجز میں, اچھا مین وومین میل فیمیل ہر طرح کے, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ انڈیڈ. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ فار یور کمنٹس. جمیلہ خاتون صاحبہ آپ کی طرف آتی ہوں میں. میرا یہ سوال تھا کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ پاسٹ میں شاید یہ کانسیپٹ ابھی بھی ہے کہ جب بھی کوئی ڈس ایبل بچہ پیدا ہوتا ہے تو بلیم جو ہے وہ ماؤں پہ کیا جاتا ہے, تو یہ کتنا رانگ ہے؟ مطلب یہ آئیڈیا کس حد تک رانگ ہے؟ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی اور لاجیکلی اگر آپ اس کا آنسر دے تو. اوکے, سب سے پہلے تو السلام علیکم ٹو آل دا ٹیم, and I will congratulate each and every member, every volunteer of Gilgit-Baltistan movement. You're doing an amazing job. You're doing an amazing job. یہ آپ لوگوں کا سیکنڈ ویبینار ہے. فرسٹ میں نے سنا آپ you're bringing the topics جن کے بارے میں لوگ بولنا بھی نہیں پسند کرتے اس بارے میں, کیونکہ کئی ریزنس ہے اس کے پیچھے. خیر we'll go into the reasons later on. Your question was regarding, can you repeat your question for me please? So میرا یہ question ہے کہ like in the past people used to blame mothers for having a disabled child. جب بھی کوئی disabled child پیدا ہوگا تو they would used to blame the mother that it's her fault. So how wrong it is? Okay, آپ اس کا جو سادہ سا جواب ہوگا نا وہ آپ کسی بھی زبان میں دے لیں تو کچھ فریزز ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی مطلب یہ تو گھر میں کچھ بھی ہو جائے, شہر میں کچھ ہو جائے, ملک میں کچھ ہو جائے, جو سب سے مسکین بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اس نے کیا. بالکل. عورت جو ہے اس کو آپ معاشرے کے حساب سے دیکھیں, اپنے ٹریڈیشنز اور کلچرز میں دیکھ لیں, آپ ریلیجن کی ایسنس سے نہیں بلکہ the way it has been interpreted اس سے دیکھ لیں, آپ سوسائٹی کے لیول پہ دیکھ لیں, انڈیویجول کے لیول پہ دیکھ لیں. عورت جو ہے ہر لیول پہ آپ کو پستی بھی نظر آئی, ہر لیول پہ بالکل, ہر لیول پہ وہ سب سے کمزور مخلوق ہے. تو جو سب سے کمزور مخلوق ہے سب سے آسان یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ڈال دو جو بھی برا ہو رہا ہے آپ کی زندگی, بالکل اس کو. بالکل. تو اگر بیٹا نہیں ہوتا تو تب بھی عورت ذمہ دار ہے, اگر بچہ ڈسیبل پیدا ہوتا ہے تو تب بھی عورت ذمہ دار ہے. اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی جج کریں یا آپ جس اسلام کی نظر سے جج کر لیں یا آپ کسی بھی فیکچوئل طریقے سے جج کریں, women is not to be blamed for anything. اگر آپ کی جینز میں ڈیفیکٹ ہے
تو کیا اگر سے ایون اف اگر عورت کے جینز میں ڈیفیکٹ تھا جس کی وجہ سے ایک ڈسیبل بچہ پیدا ہوا تو کیا اس نے اپنے جینز اپنے اندر خود ڈالے؟ کہیں قدرت نے ڈالے نا وہ جینز. تو اسی طرح اگر لڑکا نہیں پیدا ہو رہا تو اس میں تو اگر آپ فیکچولی دیکھ لیں تو مرد ذمہ دار ہے. بالکل. آپ جو عورت پستی ہے وہ اس لیے کیونکہ یا بلیم ہوتی ہے تو وہ اس لیے کہ وہ سب سے کمزور مخلوق ہے دنیا میں. آپ چاہے وہ پاکستان ہو یا چاہے وہ آپ انٹرنیشنلی جو سو کالڈ ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے جس کنٹری میں رہ رہی ہوں یو کے, یہاں پہ بھی سب سے کمزور مخلوق عورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ان کو بہت فریڈم ملی ہوئی ہے. مختلف طریقوں سے اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ہر لیول پہ عورت کو بلیم کیا جاتا ہے, ہر لیول پہ اس کو دبایا جاتا ہے. تو ایز فار ایز سائنس از کنسرن وہ کوئی خدا تو نہیں ہے نا, اپنے جینز خود تو نہیں بنا کے لاتی یا اپنے بچے کو ڈسیبل تو خود نہیں کرتی نا, تو کیسے آپ بلیم کر سکتے؟ بالکل. تو اسی طرح انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں سب سے آسان طریقہ عورت پہ ڈال دو. اب میرا جو نیکسٹ سوال ہے وہ غزالہ یاسمین صاحبہ آپ سے. ایک ریسرچ کیا گیا تھا ساؤتھ ایشین کنٹریز پہ, تو اس ریسرچ میں یہ تھا کہ جتنا وومن کو امپاور کیا جاتا ہے اتنا ہی ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گی؟ بہت اچھا سوال ہے ماہم. بالکل یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز پہ یہ ریسرچ ہوا تھا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو شکار ہیں وہ 30% ویمن ورلڈ میں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور 50 ہیں. وومن امپاورمنٹ سے یہ کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے ڈومیسٹک وائلنس. گلگت میں آپ دیکھیں جس طرح سے ایجوکیشن ہر گھر ہر پیرنٹ کا ایک خواب بن گیا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیٹ کریں اچھے سے اچھا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ یہاں پہ سوسائڈل اٹیمپٹس بڑھتے بھی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. دوسری بات, میں نے خود ایک چھوٹا سا ریسرچ کیا تھا 2013-14 میں ایک RSP کے ساتھ ینگسٹر میں یعنی یوتھ میں ویمن اس میں موسٹلی انوالو تھی. ایک تو سوسائڈل اٹیمپٹس اور دوسرا ان کا جو ہے نا ڈیویشن ٹورڈس یہ ان کی منشیات کی طرف تھا. صحیح. ایک آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں ایک لیول پہ, ایک خاتون کو ایک سٹینڈرڈ پہ لے کے جا رہے ہیں, لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جی بھی کے اندر رہتے ہوئے آپ پھر اس طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کر پاتے. تو یہاں پہ بہت سے ایشوز بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. ایک پڑھی لکھی خاتون موسٹلی ایک اپنے سے کم پڑھے لکھے شخص کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک اچھے پڑھی لکھی خاتون کو یہاں پہ اس طرح کی جو فیسلٹی بھی میسر نہیں ہے. پھر ایک بہت اچھی خاتون کو جو کچھ کرنا چاہتی ہے انٹرپرینر, تو وہاں پہ اس کے لیے باہر فیسلٹیشن بھی نہیں ہے مارکیٹ میں. اب جائے گی تو وہ اس کو 10 سننے بھی ہیں, ٹھیک ہے. یہ الٹیمیٹلی اسٹارٹ کرتا ہے ڈومیسٹک وائلنس. ایون یہاں تک کہ بھی کیسز جی بی کے تاریخ میں میں آپ شیئر کر سکتی ہوں کہ ایک بہت اچھے آفس جو بھی آفس گوئنگ وومنس ہیں, خواتین جو جاتی ہیں, چاہے وہ ABC کسی بھی پارٹ کا جو ہے نا وہ کام کر رہی ہوں, ادر گورنمنٹ ادر NGO, وہ کیونکہ میل ڈومیننٹڈ سوسائٹی ہے ہماری, پیٹریارکل سوسائٹی, یہاں پہ ہوتا یہ کہ وومن اگر آفس میں ہے اٹ مینس یہ ایگزیکٹ ٹائم ہے اس کی چھٹی کا, اسی وقت 2 کالز ملیں گی, ویئر آر یو. یہ کموں پہ یہ دیکھیں مینٹل ٹارچر, مینٹل وائلنس, مینٹل ابیوز یہاں سے بھی شروع. اب چاہے وہ جتنے بھی اسٹرانگ اس پہ ہیں پوزیشن پہ ہیں,
ठीक से स्ट्रॉन्ग पोजीशन से लेकर अगर आप नीचे की तरफ आते हैं, सिंपल अच्छे से जिसने पढ़ा है, एक मास्टर्स किया है, यहाँ तक की खातून को अगर आप देखें किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस फेस करने पड़ते हैं, इवन देन घर से निकलने के लिए, इवन कोई खातून ड्राइव भी करती है, जीबी के सड़कों पे अभी दिखेंगे आपको ड्राइव करते हैं, साथ में बेशक यंग बच्चा जरूर होगा उसकी हिफाजत के लिए। तो ये चीज ये है कि वो, ठीक है ना, ये इस तरह की चीजें एक तो उस बेचारी को मेंटली वो किया, ये भी डॉक्टर साहिबा एग्री करेंगे, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस की एक किस्म में आ रहा है, उसको मेंटली टॉर्चर ही किया जा रहा है, शी इज बीन मेंटली टॉर्चर, ठीक है। ये सर्कल पूरा सिर्फ एक खातून जो घर के अंदर हाउस वाइफ है, सिर्फ उस तक महदूद नहीं है, क्योंकि एम्पावर होने के साथ साथ जब वो पढ़ रही है, अच्छा घर से बाहर छोटा सा काम कर रही है, छोटी सी जॉब है, उससे मीडियम है, बड़ा, हर सर्कल में उसके लिए इस तरह के इश्यूज पैदा हो रहे हैं। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक बड़ी कहानी सामने आना शुरू हो जाती है यहाँ पे, स्पेशली गिलगित के कॉन्टेक्स्ट में, जीबी के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारा मुआशरा एक तो इस तरह का है कि जहाँ पे सिर्फ मेल डोमिनेंस है, अच्छा खातून गई है तो या तो इसका कोई काम नहीं है, या तो कोई ऐसे कमेंट इस पे होंगे कि जिसका कोई काम ही नहीं है, जो है ना बाहर घूमना फिरना है और इधर उधर, ये हूटिंग भी सुनने को मिलती, चाहे जितनी भी मोतबर खानदान से हो। ये हमारे मुआशरे की गंदगी है, मैं अगर कहूँ तो ये एक नासूर है जिसने जन्म लिया है और इंतहाई बुरी तरह लपेट में हमारी यंगस्टर को ले रहे हैं। मैं बल्कि गुडविल मूवमेंट को एक और रिक्वेस्ट करूंगी कि मेंटल हेल्थ पे किस तरह से यंगस्टर्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है, इस पे भी टॉक शो करें, सिर्फ जीबी के अलावा भी बहुत सारों को एंगेज करके, कि वो जो उनकी लाइफ जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाते हैं, ज्यादा मुश्किलात की तरफ वो जाना शुरू करते हैं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस से लेके वो जाते हैं आगे आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, प्रोफेशनल सर्कल, वहां तक ये निकल जाते हैं। और यही डोमेस्टिक जो वायलेंस है वो आप बाहर के सर्कल में जाते हैं तो वो हैरासमेंट की शक्ल में फिर आ जाते हैं आपके पास उस बेचारी के लिए, ठीक है ना, चाहे वो सोसाइटी है या फिर आपका वो प्रोफेशनल सर्कल है। तो इन तमाम चीजों को करते करते आई डोंट नो गिलगित में जो है ना खातून किस तरह से सर उठा के खड़ी है, इस वक्त सरवाइव कर रही है, जो कर रहे हैं। और मैं इसी फोरम के थ्रू हमारी तस्नीम साहिबा को, तस्नीम जहरा साहिबा को मैं बल्कि आफरीन कहूँगी, इस खातून ने इतने बड़े काम का आगाज किया है। खातून होना बजात यहाँ पे एक मजबूरी माजूरी है, ऊपर से अगर डिसेबल है तो इसका मतलब है कि इंतहा दर्जे की वल्नरेबल जो है ना कोई स्पीशी है, आई डोंट नो किस तरह से इसको उसकी केयर या फिर उसका ब्रॉट अप किया जाए। जी महम साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद लफ्ज बोलना चाहूंगी डोमेस्टिक अब्यूज के सिलसिले में। जरूर डॉक्टर साहब जरूर। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि इट्स नॉट ओनली कि कोई आपको जूते मारे या थप्पड़ मारे, घूंसे मारे तो वो डोमेस्टिक अब्यूज है, इट इज ऑल्सो इमोशनल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज। और इसकी जो है आपको पूरी दुनिया में, और स्पेशली आजकल जो कोविड की, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डोमेस्टिक अब्यूज पे भी काम करती हूँ, तो मेरी काम का नेचर क्योंकि खवातीन ज्यादा आती हैं, तो उसमें डोमेस्टिक अब्यूज इज वन ऑफ द मेजर थिंग दैट वी लुक फॉर, क्योंकि जिनको डोमेस्टिक अब्यूज की जो विक्टिम्स होती हैं वो यूजुअली बता नहीं सकती, चुप रहती हैं, तो वो जब डॉक्टर के पास आती है इट एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें से उसको आप मौका दें कि वो बताए कि किस से गुजर रही है वो। तो हमने देखा कि इन ये कोविड के दिनों में, क्योंकि जब ये जो लॉकडाउन हुआ, अब वही अब्यूजिव पार्टनर्स वगैरह जब घर में रहे, साथ रहे, गांव पे रह गए, तो डोमेस्टिक अब्यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड आई एम श्योर दिस हैज हैपेंड इन पाकिस्तान आल्सो। तो उसके अलावा मैं डोमेस्टिक अब्यूज की एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी। उसका
آپ اگر یہ دیکھیں جو ہر گھر میں ہو رہا ہے، میرے گھر میں میرے جو خاندان کے رشتہ دار لوگ ہیں ان سب کے گھروں میں میں نے یہ دیکھا ہے، آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، 2 میاں بیوی ہیں، دونوں پڑھے لکھے اور ہیلو، بیوی، ہاں بیوی ناشتہ بنائے گی، ناشتہ بنا کے پھر میاں کو بھی کھلائے گی، پھر دونوں نوکری پہ، بچوں کو بھی کھلائے گی. بھائی میاں کے بھی تو ہاتھ ہے نا، وہ کیوں نہیں کر سکتا تھوڑی ہیلپ؟ پھر جب کام سے جی آتے ہیں کہاں دو کہ میاں صاحب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں گھومنے پھرنے، بیوی کھانا جی پکاتی. یار اس کی بھی 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ایک سر ہے، 2 آنکھیں ہیں جیسے تمہاری ہیں. کیوں یہ بھی ان اٹ سیلف جو ہے، دس از ابیوز آف پاور، کیونکہ ہی کین بالکل ڈو اٹ سو ہی از ڈوئنگ اٹ. اینڈ انفارچونیٹلی اٹ ہیز بیکم سچ اے نارمل تھنگ. جو بندہ، جو آدمی ابیوزو نہیں ہے، جو اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا، جو اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، ہی بیکمز اے جوک. وہ ایک جوک بن جاتا ہے ویل انسٹیڈ آف سیڈ، ابیوزو آدمیوں کے. تو بالکل اور ویل اس سیڈ، میں ویل سیڈ ڈاکٹر صاحبہ. اگر کوئی ڈسیبل بھی ہے تو دیٹ بیکمس ڈبل وامی، جسے کہتے ہیں نا، ڈبل ایک پرابلم بن جاتی ہے. ایک طرف عورت ہونا، پھر دوسری طرف مظلومیت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو جو ہے کوئی ڈسیبلٹی ہے، دیٹ بیکمس جیسے آپ نے کوئی ڈبل گناہ کر لیا ہو. سو دیس were just few words I wanted to add. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ اینڈ غزالہ یاسمین صاحبہ. بہت ہی زبردست ریمارکس تھے آپ لوگوں کے. آئی ایم پرسنلی ریئلی انسپائرڈ فرام یو آل. تھینک یو سو مچ. موونگ آن ٹو تسنیم زہرا صاحبہ. ہم سنس آپ نے مینشن کیا دیٹ یو آر اے ڈسیبل پرسن، تو شاید سگنلز کا ایشو ہے گلگت میں. یس انڈیڈ بہت مشکل ہے میم یہاں پہ کنیکٹ رہنا. Can see that. Hopefully she will get connected. انشاءاللہ انشاءاللہ. ہم لوگ پاکستان میں رہ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں زیادہ ایشوز ہیں. جب باہر آئے تو یو سی کے یہاں پہ بھی وہی ایشوز دوسری فارمز میں ہیں. شاید انٹینسٹی ڈفرنٹ ہوگی ڈومیسٹک ابیوز کی، یا جو ہے نیچر تھوڑی بہت، لیکن اینڈ آف دا ڈے دیر از اسٹل جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، ڈسیبلٹی ڈسکریمنیشن ہے، ڈومیسٹک ابیوز ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ہر معاشرے میں ملتی ہیں. جسٹ انفارچونیٹ کہ ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے، کیونکہ اسلام نے ہر چیز کی ایکسپلینیشن دے دی ہے، ہر چیز کی بتا دی ہے کہ یہ اس طرح کرو. ایون دین اس کو فالو کرنے کی بجائے ہم کبھی ٹریڈیشنز لاتے ہیں، کبھی کیا لا کے مختلف طریقوں سے عورتوں پہ یا جو بھی کمزور فرد ہے معاشرے کا، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور پھر وہ ظلم کی مختلف قسم کی کیا کہتے ہیں ایکسپریشنز ہیں. تو وہ ظلم ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے، وہ پھر ایک نارمل چیز بن جاتی ہے. کوئی اس کو ایب نارمل نہیں سمجھتا. کوئی مینٹل ہیلتھ کا پیشنٹ ہے، اس کا مذاق اڑانا از اے ویری نارمل تھنگ. کوئی ڈسیبل ہے، اس کا مذاق اڑانا بیکمز اے ویری ہیز بیکم اے نارم ان دا سوسائٹی. اینڈ انفارچونیٹلی جب چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں تو پھر کوئی بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا. یس آئی ایگری ود یو ڈاکٹر صاحبہ. میں نے جو فیل کیا ہے اپنی اس ایکسپیرئنس میں، میرے خیال سے ہماری جو اسپیشلی ڈسیبلٹیز کے لحاظ سے ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہر طرح کے، چاہے وہ نارمل بچوں کے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے بچوں کے پیرنٹس ہیں ہمارے، ان سب کو اویئر کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے. یہ ادھر وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ ڈفرینٹلی ایبل ہے، وہ کچھ خاص کر سکتے ہیں. وہ چلنا پھرنا یا وہ خاص طرح سے عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، وہ ایک خاص خداداد صلاحیت کے مالک ہیں.
وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر ایبلٹیز، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی چیز پہ مجھے کافی زیادہ فورس کا سامنا بھی کرنا پڑا میرے پچھلے این جی او میں. مجھے پیرنٹس کی کافی ساری ایون گالیاں سننی پڑی ہیں، بٹ اسٹل میں نے اپنے اس ٹائم میں انیشیٹ کیا انکلوسیو ایجوکیشن کو، اور گورنمنٹ آف جی بی کو انوالو کیا کہ وہ اپنے ساتھ اس کو لے کے چلیں، اس کو شروع کریں اس کارخیر کو، اور بہترین ایک سیٹ اپ ہم نے اس وقت بنایا اس چیز کو. ماہم Sorry, آئی تھنک یو کین کنٹینیو. you were Sorry. disconnected. We continued our discussion. Thank you so much for taking over me. Thank you so much. اچھا تو I was saying تسنیم زارا صاحبہ, you mentioned کہ آپ ایک disabled person ہیں, تو you are such a inspiring lady. تو ہم آپ کی وہ inspiring story سننا چاہتے ہیں, اگر if you are comfortable with it, اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو. جی ماہم, تھینک یو, کیونکہ آپ گڈ ول مومنٹ نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ ہم بولیں, یہاں سے اپنی آواز جو ہے سب کو سنوا سکے اور ایک میسج بھی کنوے کر سکے. تو اس میں ضرور اپنا سکسیس سٹوری سنانا چاہوں گی, سکسیس بھی ساتھ ساتھ کچھ چیلنجز بھی. سب سے پہلی بات تو میرا تعلق جو ہے گلگت دنیور سے ہے, جہاں پہ جب میں 4-5 سال کی بچیوں کا جب ایج ہوتا ہے اسکول جانے کا, تب اسکول میں نارمل بچیوں کو بھی تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے تھے پیرنٹس. تو الحمدللہ مجھے ایک ایسے پیرنٹس ملے, خاص کر میرے بابا جانی خود ایجوکیشن سے منسلک ہے تو اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے, جس کی وجہ سے بابا نے کہا کہ تعلیم کو آپ نے اپنا ہتھیار بنانا ہے. اور بابا میرے لیے بکس لے کے آتے تھے گھر پہ, اور خود مجھے پڑھاتے تھے, اسکول سے فارغ ہو کے شام کو کر آتے تھے. تو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا, اور سال کے اینڈ میں جا کے پیپرز دیتی تھی. اور مجھے ایک وہ ہوتا تھا ایپٹیٹیوڈ کی میں سال کے اینڈ میں فرینڈس سے جا کے ملوں گی, بس اسی شوق میں پورا سال میں پڑھتی رہتی تھی. اور جب ایگزام کا دن قریب آتا تھا تو سب ڈر جاتے تھے, میں خوش ہوتی تھی چلو 2-4 فرینڈس سے میری ملاقات ہوگی اسی بہانے, ویسے بھی گھر سے نکلنا نہیں ہوتا. اسی طرح میں نے گریجویشن تک پرائیویٹ تعلیم حاصل کی ہے گھر پہ ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ. نہ میں نے کالج لائف دیکھی نہ اسکول لائف دیکھا. اس کے بعد کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں آیا تھا. پھر 2009 میں نے گریجویشن 2nd ڈویژن میں اچھے مارکس کے ساتھ پاس کر لیا. پھر میرے بابا نے کہا کہ اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے بیٹا, اگر آپ ریگولر اسٹوڈنٹ جانا چاہتی ہو تو گھر کے دروازے کے ساتھ ہی یونیورسٹی ہے. پھر میں نے بھی ہمت باندھی اور میں نے کہا کہ میں نے انگلش میں ایڈمیشن لینا ہے, کیونکہ انگلش ہمارے ہاں یہ ہے کہ ابھی تک سب ڈر جاتے ہیں نا, تھوڑا ٹف سبجیکٹ سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہی چیلنجنگ پوائنٹ اٹھانا چاہیے جس میں بندہ جو ہے وہ آگے چیلنجز بھی فیس کرے اور اس میں سکسیس بھی ان کو ملے. پھر اسی طرح میں نے لنگوسٹک میں ماشاءاللہ 3.4 سی جی پی اے لے کے یہاں سے جو ہے تعلیم میں نے کمپلیٹ کی. اور 2012 میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں نے انگلش میں تو کیا ہے اور ڈگری کے لائف میرے پاس ایبلٹی نہیں ہے, سو آئی مسٹ جوائن نمل. ٹھیک ہے, تو نمل فیم کے تو مجھے جانا چاہیے. پھر میرے بابا نے سپورٹ کیا اور بابا نے کہا بیٹا جہاں بھی جا کے پڑھنا ہے پڑھو, کیونکہ اب تک آپ نے اپنے آپ کو منوایا ہے. پھر بابا نے میرا ایڈمیشن کروایا. اصل چیلنجنگ پوائنٹ یہاں سے میرا شروع ہوا, کیونکہ میں نے ہاسٹل میں رہنا تھا. پھر ہاسٹل سے میں نے جانا تھا, بس پہ میں چڑھ نہیں سکتی. پھر میں نے سوچا کہ مجھے کنٹینیو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. خیر اسی میں میرا 1 ویک گزر گیا, کچھ رونا دھونا گھر سے دور اور سارا کچھ. پھر میں نے کہا کہ نہیں ذرا آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے اب یہاں آئی ہو تو آپ نے اپنے آپ کو منوا کے اپنے سٹی میں جانا ہے واپس. پھر میں نے ہمت نہیں ہاری اور نمل سے میں نے ایڈوانس ڈپلوما کر لیا, ساتھ ساتھ CSS کی بھی میں تیاری کرتی رہی. اس کے بعد پھر وہیں سے میں نے ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں بھی میں نے ماسٹرز کر لیا نمل سے. پھر 2016 کے اینڈ میں ایجوکیشنل پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں بھی میرا ماسٹرز ہو گیا, اور لنگوسٹک پلس لٹریچر میں. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے فاؤنڈیشن یونیورسٹی میں M.Phil میں داخلہ لینا چاہیے انگلش لنگوسٹکس میں. پھر وہاں پہ بھی الحمدللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی مجھے رکھا گیا, ٹھیک ہے, سکسیسفل کینڈیڈیٹ رہی NTS ٹیسٹ میں. پھر وہاں سے ہوتا ہوتا 2009 سپٹمبر میں میرا M.Phil بھی کمپلیٹ ہوا, پیرنٹس کی دعا اور اللہ نے جو عطا کی تھی اس کے توسط سے. پھر اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے PhD کے لیے اپلائی کرنا چاہیے. میں نے ایسے ہی جو ہے تائیوان کی کچھ یونیورسٹی اسکالرشپ آفر کر رہی تھی, تو میں نے وہاں کر لیا. تو فرسٹ اٹیمپٹ میں وہاں بھی میری سلیکشن ہوئی.
لیکن بابا جانی نے کہا بیٹا اگر آپ نے انگلش میں ہی کرنا ہے تو تائیوان از ناٹ بیسٹ فار یو. پھر میں نے آسٹریلیا بھی ریسنٹلی اپلائی کیا ہے، تو الحمدللہ میرا ایک اپلیکیشن سبمٹ ہو چکا ہے. پھر مجھے خیال آیا کہ پڑھتی رہوں گی، میری جو بہنیں ہیں دوسری نادرن ایریا میں جن کو مطلب وہ جو بیسک نیڈس ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہی ہے، تو یہ تو گناہ ہوگا کہ ایک لگژری لائف گزارے. پھر میں نے بابا سے کہا کہ بابا میں کس طرح کا کام شروع کرنا چاہتی ہوں. پھر بابا خوش ہوئے کہ تعلیم کے لیے پوری عمر پڑھی ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے دارالہنر فاؤنڈیشن کا آغاز کیا. ایک چھوٹا سا پروگرام گھر پہ ہی رکھا کیونکہ میرے بابا کلچر سے منسلک ہے، تو چیری ڈے سالانہ رکھتے ہیں نا، تو پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی اور ساتھ میں کچھ اسپیشل اپنے بہن بھائیوں کو بلایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اور گڈ ول موومنٹ کا میں اگین تھینکس کروں گی کہ یہاں سے میں ایک میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں ان پیرنٹس کے لیے جو اپنی بچیوں کو بہت سمجھتے ہیں، خاص کر اسپیشل بچیوں کو. میں کہتی ہوں آج میں پراؤڈ ہوں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بابا جانی کے لیے، تو نکلے اپنے بچوں کا ساتھ دے، ان سے شفقت کا مظاہرہ کرے، پیار دے کے تو دیکھے وہ کس طرح سے آگے آتے ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو منواتے ہیں. ایسے بچے اپنے اندر ایک احساس لے کے بیٹھتے ہیں ہم چل نہیں سکتے، ہم میں کوئی مسئلہ ہے کیونکہ ان کو ریلیجیس کلچرل اور سوشل گیدرنگ میں نہیں لے کے جاتے. تو میری یہی اپیل ہے کہ سب سے پہلے گھر سے محبت دے، گھر سے توجہ دے، پھر سوسائٹی خود بخود ان کے پیچھے آئے گی کہ ان کی ضرورت ہمیں ہے. بالکل ماشاء اللہ. سیریسلی میں خود بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں، اور جتنی بھی ہماری آڈینس اس وقت سن رہی ہوگی آپ کی یہ اسٹوری، میں ڈیفینیٹلی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ آپ کی اس اسٹوری سے ضرور انسپائر ہوگی، اور کوئی نہ کوئی بیٹی جو اس وقت سن رہی ہے کسی نہ کسی گھر میں، وہ ایک اسٹیپ ضرور اٹھائے گی اپنے لیے. سو تھینک یو سو مچ ونس اگین تسنیم زارا صاحبہ، آپ ایک انسپریشن ہے، آپ مثال ہے ہمارے معاشرے کے لیے. تھینک یو سو مچ. پورے گڈ ٹیم موومنٹ کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ویلکم. غزالہ یاسمین صاحبہ، ہمارے سنس ہم لائیو ہیں تو ہمارے کچھ کامنٹس آئے ہیں تو میں وہ ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گی. سہرش کمل خان نے کوشچن کیا ہے کہ یہ جو ایک ورڈ ہے لوگ کیا کہیں گے، یہ اس پہ اگر آپ کچھ کہیں کہ زیادہ تر خواتین کو اکثر یہ سننا پڑتا ہے. سوسائٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ فرسٹریٹ کرتی ہیں وومن کو. تو آپ نے پہلے بھی مینشن کیا، اگر آپ ان کا یہ جو ایک ٹائٹل ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، اگر اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو. اس پہ ماہم میں یہ کہنا چاہوں گی، تھینک یو. اس پہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم اپنی شخصیت کو لوگوں کے ترازو میں رکھ کے تولنا شروع کریں گے تو لوگ تو کچھ نہیں چاہیں گے ہمارے بارے میں، کوئی پازیٹیو رائے ان کی ہوتی نہیں ہے. تو مجھے ان خواتین کے لیے میں نے یہ کہنا ہے کہ خدا را اپنے آپ کو منوائے. دیکھے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بغیر کسی صلاحیت کے نہیں بھیجا ہے دنیا میں. اپنے اندر خود اپنا انالیسس کرے. آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی یونیک سکل ہوگی جو آپ کے دوسرے معاشرے میں جو بہنیں ہیں ان سے ڈفرینٹ ہوگا. تو آپ ان کو لے کے چلے، لوگوں کی سنیں، ٹھیک ہے، سننا کوئی وہ بات نہیں ہے غلط، لوگوں کی سنتی جائیں اور کرتی اپنی جائیں، اور مزہ آئے گا آپ کو کہ آپ اپنی انالیسس خود کر رہے ہو اور خود اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تو پھر لوگ کیا کہیں گے اس کو اپنے مائنڈ سے نکالیں، بلکہ یہ کہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، میری شخصیت کس چیز سے جو ہے لوگوں کو امپریس کر سکتی ہے. اپنے اندر جو ہڈن سکلز ہے ان کو نکالیں. اگر میں یہ سوچتی کہ لوگ کیا کہیں گے، میں چل نہیں سکتی، میں سٹکس لیتی ہوں، لوگ مجھے دیکھیں گے، تو آج میں اس مقام پہ نہیں ہوتی. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں نے دیکھا میں کیا دیکھ رہی ہوں اپنے آپ میں، اسی لیے جو ہے آج ایک سکسیس لائف گزار رہی ہوں. تو دس از مائی اسپیشل میسج ٹو آل دیز جن کی یہ تھنکنگ ہے کہ اپنے آپ میں دیکھے، جو بھی ہے اسکل اس کو لے کے چلے اور لوگوں کی طرف صرف ایک پیارا سا اسمائل دے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے لیے پازیٹیو رائے رکھتے ہیں خود سمجھیں گے، نیگیٹو ہے تو پھر وہیں سے اپنا راستہ بدل دیں گے. بالکل بالکل. غزالہ یاسمین صاحبہ، میں آپ کی طرف آؤں گی. Am I audible to you? Yes, please. ایک اور کامنٹ آیا ہے جس میں وہ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو انکاؤنٹر پبلک ہراسمنٹ، کس طرح سے جب کرتی ہیں ویمن. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر لڑکی، ہر عورت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہراس ہو رہی ہے. تو اس ایکٹ کو ہم لوگ کس طرح سے انکاؤنٹر کریں؟ دیکھیں، بہت اچھی بات یہ کہ جمیلہ خاتون صاحبہ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں.
اور دوسری بات ہے ہمارے اس معاشرے کے کچھ ویلیوز ہیں, کچھ اقدار ہیں. سوشل میڈیا نیڈ ہو گئی ہے, ایک ابھی نیسیسری ضرورت بن چکی ہے آج کے دور میں. اچھا, اس اپنے معاشرے کے اقدار میں رہتے ہوئے اس کی یوٹیلائزیشن آپ نے کیسے کرنی ہے؟ آپ پڑھے لکھے اور بہت اچھے بچے بچیاں اسپیشلی یہ کمنٹ کریں گی کہ یہاں پہ ہراسمنٹ کے ایشوز آپ خود ہینڈل کر سکتی ہیں. آپ میں اگر حوصلہ ہے, آپ گھر سے نکلے ہی ہو کچھ کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, اپنی جاب کرنے کے لیے, آپ اپنے ویلیوز اپنے اقدار کے اندر رہتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. آپ کو ہمت کرنی ہے, آپ کو اپنے دوسرے جو بہن بھائی ہیں ان کی ہمت بننی ہے, آپ کے بعد کی جو ایک نسل ہے ان کے لیے ایک مثال بننا ہے. اس چیز کو, اس برائی کو یہیں پہ روک کے اس کو بڑھنے نہیں دیں. اس کو روکنے کا طریقہ, اس کے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں ہم یونیورسٹی میں ہی ہم نے بہت ساری ایون سیشن سیمینارز کروائے ہیں, اسپیشلی اسی ہراسمنٹ آن لائن اور ایون پبلک پلیسز میں. بچیاں یہاں پہ آپ دیکھیں گلگت میں ہر سٹاپ پہ بچیوں کا ایک کراؤڈ رہتا ہے, اسپیشلی جب کالجز یونیورسٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گروپس کی صورت میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ میل فیمیل سارا ہجوم, مطلب ان کو غور سے سر سے, چاہے وہ پردے میں ہوں گے, سر سے پیر تک دیکھ کے ضرور جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ بندے نے جو ہے نا, ورنہ اس کا تو جو ہے نا سارا دن خراب ہو جائے گا, اس نے نیک کام تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کو کون کاؤنٹر کر سکتی؟ یہ خاتون ہی, یہ بچی ہی ہے. یہاں سے وہ اپنے گھر سے جب شروع کرے گی تو اپنے گھر کے, اپنے محلے کے, اپنے دوستوں کے 2-4 سرکل کے لوگوں کو مضبوط بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اس ہراسمنٹ کی صرف پبلک پلیسز میں نہیں, یہ ہراسمنٹ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بھی کہ اس کی مختلف قسمیں ابروڈ میں بھی پائی جاتی ہیں. جی بی کے اندر ایون آفیسز کے اندر یہ ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ خاتون سروائیو کرتی ہے جو اس کو ہینڈل کرتی ہیں, جو اپنے ویلیوز کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے. وہ باہر سے ہر طرح کی وہ ہوگی, آمد ہوگی, باہر سے ہر طرح کی کمنٹ اس کو سننے پڑیں گے, بٹ اس نے اپنا سرکل توڑنے نہیں دینا ہے. آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہوگا کہ پرسنل سرکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے, جس پہ ہم نے ایک اچھی ڈسکشن کی تھی بہت اچھے ایک سیشن میں, کہ پرسنل سرکل کی اویئرنیس دینی ہے کہ اس کو کراس کرنے نہیں دینا. اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس سرکل کے اندر آپ بالکل پرسنل ہیں, کسی کا عمل دخل اس پرسنل سرکل کے اندر نہیں ہے. یہی چیز آپ ایون ایک چھوٹے بچے سے شروع کریں گے تو اس کا مطلب ہے ایک آنے والی نسلوں کو اویئر کریں گے کہ یہ جو ہے نا پرسنل, اس کے پرسنل سرکل یا رائٹ لیفٹ میں بچی ہے, بچہ ہے, اس سے مجھے دور رہنا ہے. دیٹس ہر اور ہز پرسنل ایشو. وہ میں اپنے اندر, ٹھیک ہے نا, ہمارے لوگوں میں ویسے بھی بہت ایک خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے اپنے سے ہٹ کر دوسروں کے بارے میں بات کرنے کا, جس کو جو ہے نا خاص, جی, وہ دوسروں کو ضرور ڈسکس کرتے ہیں. یہ چیز وہ اس سے بھی کنیکٹ کر سکتی ہیں. ہم ایک اچھے معاشرے, اچھے اقدار میں رہتے ہوئے اپنے پرسنل سرکل کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ یہ خاتون ہی ہے جو خود کو اور اپنے ساتھ کی جو بھی بچیاں ہیں, یہ چاہے وہ کلاس فیلوز ہوں یا پھر وہ اس کے آفیشیل جو کلیگس ہیں, ان کو کیسے مضبوط بنا سکتی ہے. یہ جو ہراسمنٹ وہ ہوتا رہے گا جب تک آپ پیٹرارکل سوسائٹی میں ہیں, جب تک آپ میل ڈومیننٹڈ سوسائٹی میں, وہ ڈفرینٹ کائنڈس میں ہوتی رہیں گی. آپ نے اپنے بچوں کو اس بارے میں ریز کیسے کرنا ہے, یہ دیکھنا ہے. بالکل بالکل, بہت ہی زبردست آپ نے جواب دیا ہے اس کا.
डॉक्टर साहिबा आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मेजर डिफरेंस क्या है एक डिसेबल वुमेन के राइट्स में और एक ऑर्डिनरी वुमेन के राइट्स में? कोई डिफरेंस है या हमारी सोसाइटी ने बनाया हुआ है? डिफरेंस नीड्स में डिफरेंस अगर आप देखें तो जिस तरह सिंपल सी चीज जैसे तस्नीम ज़ारा साहिबा ने बोला कि इनको यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस में जाना पड़ता था एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू टेक अ बस एंड गो. इसी तरह हर लेवल पे आप एक डिसेबल वुमन की या एक डिसेबल पर्सन की जो नीड्स हैं वो बढ़ जाती हैं. अब उसको आप जब एबल और डिसेबल, अब कुछ चीजें जो अगर आप देखें बड़े लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने स्टेट ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई होती हैं, सोसाइटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई होती है. जैसे जैसे अब यूके का वेलफेयर सिस्टम है, इसमें देख लें तो आप कोई भी ऑफिस, कोई भी दुकान, कोई भी किसी किस्म की भी पब्लिक जो प्लेस है वो ऐसी नहीं है जहां पे डिसेबल रैंप या लिफ्ट्स ना हो. सही. और तो और छोड़े, हमने अपना घर एक्सटेंड किया, हमने अपना किचन और डाइनिंग एरिया बनाया घर में. तो जब हमने उसके लिए नक्शा अप्रूव करने के लिए किया तो उन्होंने कहा जो डाइनिंग टेबल के साथ हमने किचन का आइलैंड बनाया था, बीच में टेबल बनाया था बेसिकली, उसके इर्द गिर्द व्हील चेयर के मूव करने की का स्पेस आपको नक्शे में रखना होता है, वरना आपका नक्शा एक्सेप्ट नहीं होता. ये चीजें होती है जो मेरे या इंडिविजुअल लेवल पे बहुत मुश्किल है, वो स्टेट को करनी पड़ती हैं. ऐसी चीजें स्टेट को. फिर यहाँ पे आप डिसेबल लोगों को देख लें तो जो डिसेबल, जिसको जिस किस्म की भी डिसेबिलिटी है, देयर इज डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस या पर्सनल इंडिपेंडेंस अलाउंस भी बोलते हैं. और उसके पीछे इनका आइडिया ये है कि पीपल हु आर लेस एबल, the rest of the society needs to help them. अब अगर मैं जो कुछ भी कमा रही हूँ, I am paying 40% of my income to the government so that they can benefit many different type of people which include disabled people also. ठीक है, तो ये फिर एक सोसाइटी के लेवल पे होती. अनफॉर्चुनेटली हमारे इलाकों में जो है स्टेट और सोसाइटी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती. तो अब जो एक औरत है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके जेंडर की वजह से वो जो है डिस्क्रिमिनेट हो रही है, उसके जेंडर रोल्स डिफाइन हुए हैं, हर लेवल पे उसे कहा जाता है कि तुम कमतर हो. ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ शी इज डिसेबल, हर नीड्स एंड हर रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज, एंड एट द सेम टाइम जो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो डबल हो जाता है. अब उसको फेस करना तस्नीम जैसे, एज तस्नीम ज़ारा जैसे स्ट्रॉन्ग लोग जो हों, जिनको न सिर्फ वो खुद स्ट्रॉन्ग हो, उनके वालिदैन, उनकी फैमिली अगर सपोर्ट करे, देयर इज नो रीजन व्हाई दे कैन नॉट लिव अ वेरी गुड लाइफ एंड कैन बी productive to the rest of the productive to the rest of the society. ठीक है, economically they can be they can generate economy. There is no reason why they cannot live life like any other individual. ठीक है, मगर अगर न सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, न स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, न इंडिविजुअल्स की जो फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले, तो आप उसको जो है देन यू कैन इमेजिन एक बंदा जो कि अपने जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, अपनी डिसेबिलिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, फिर उसको किसी लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो then there are many hurdles that they have to face in the society. बिल्कुल बिल्कुल माहम, मैं डॉक्टर साहिबा से एग्री करती हूँ इस बात पे कि आपने मैम से ये पूछा था कि एक नॉर्मल जो फीमेल है उसमें और स्पेशल में क्या डिफरेंस है. इसको मैं वाज़ा करना चाहूंगी, बहुत बड़ा डिफरेंस है. अगर खासकर हमारा GV जैसे सोसाइटी में देखा जाए तो
سب سے پہلی بات تو اسسٹو ڈیوائسز کا ہی استعمال کرنا. ایک جو ہے نارمل خاتون اپنے بلبوتے پہ خود کام کر سکتی ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے, باقی رائٹس نہیں ملنا ایک الگ بات ہے, لیکن ایک جو اسپیشل وومن ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے اگر فرض کرے کوئی بلائنڈ خاتون ہے, وہ وائٹ کین لے کے اپنی موومنٹ کے لیے باہر نکلتی ہے, تو سب سے پہلے سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, وہ اس کو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ وہ بیچاری نیکسٹ ٹائم جو ہے باہر نکلنے سے کتراتی ہے. اور جو سیکنڈ بات یہاں ہو رہی ہے, اگر ہم میرج کی بات کریں, اگر ہم کسی پروپوزل کی بات کریں, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک نارمل جو ہے, ایک نارمل خاتون اور جو ایک اسپیشل ہے, ان دونوں میں سب سے بڑا ڈفرینس ہی یہی ہے کہ گھر کے کام کاج اور ان کے ساتھ چھانا بچانا کھڑے ہو کے سوسائٹی میں چلنے کے لیے وہ یہی چیز تو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا لیگ پرابلم ہے, وہ بلائنڈ ہے, وہ چل نہیں سکتی, اس کے پاس ہر قسم کا اسکل ہو, وہ ایجوکیٹ ہو, سب کچھ ہو, لیکن معاشرہ اس کو صرف ایک نگاہ سے دیکھتا ہے, شی از ڈسیبل, شی کانٹ موو, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی سوسائٹی میں. سو دا بگ ڈفرنس بٹوین نارمل وومن اینڈ وومن ود ڈسیبلٹیز. بالکل یہ ساری ویل سیڈ. I mean ڈبل ڈسکریمنیشن, ایک تو ویمن ہونا, پھر اس کے اوپر ڈسیبل ہونا. ڈسیبل ہونا. ویل سیڈ ڈاکٹر صاحبہ. غزالہ یاسمین صاحبہ, آپ سے کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ ایجوکیشن از ٹو امپاور ویمن, کیونکہ سنس آپ پرنسپل رہ چکی ہیں تو آپ اس کا جواب بخوبی دیں گی, تو اگر آپ اس پہ کوئی کامنٹ کریں تو. ماہم سوری, آپ دوبارہ یہ کوشچن ریپیٹ کریں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن ویمن امپاورمنٹ کے لیے. تھینک یو ماہم. ویمن امپاورمنٹ اور ایجوکیشن, یہ دونوں بہت ہی خاص آپس میں ان کا ریلیشن ہے. تھوڑا سا ہم اپنی ہسٹری کو جی بی کے میں آپ اور ہمارے مدرس ان کو دیکھ لیں تو امپاورمنٹ جہاں تک اس کا خاص تعلق بنتا ہے, اگر اسی میں ہی دیکھ لیں, اسی ٹائم لائن میں, تو میری جو مدر وہ الٹریٹ ہے. اچھا, انہوں نے الٹریٹ ہونے کے باوجود ہمیں پڑھایا, مجھے میری بہنوں کو پڑھایا, اور بہت اچھے سے ہمیں پڑھایا, اور الحمدللہ یہ انہی کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے جو وقت گزارا ہے الٹریسی میں وہ ہمیں نہیں دکھایا ہے, اور یہ کس کی بدولت ہوا, یہ اس تعلیم کے اس علم کی بدولت ہوا ہے. سملرلی وٹ آئی ووڈ لائک, میں اپنی بیٹی بچوں کو بیٹوں کو اس سے تھوڑا سا اور اچھی تعلیم دوں گی. دا ریزن بیکاز جو میں اس وقت فیس کر رہی ہوں, چاہے وہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں, اور یا پھر میرے پروفیشنل ہیں, یا پھر میرے ایجوکیشن کے دوران, وہ ان کو نہ ہوں. یہ ایجوکیشن ہی ہے جس نے یہ شعور دیا ہے, اور ایجوکیشن کا تعلق شعور کے حوالے سے تو رب ذوالجلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سٹارٹ کیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو وہاں سے ہمیں بینگ مسلم وہ ایک امپورٹنٹ میسیج ملتا ہے. تو زیادہ دور ہسٹری نہ دیکھیں, اگر ہم اپنے پیرنٹس سے ہی دیکھ لیں, اور اسپیشلی مدرس کو فوکس کر کے دیکھ لیں, ان کی ایجوکیشن تھی نہیں, وہ کس طرح کے ماحول میں رہ رہے تھے, ان کی لائف کتنی جو ان کی لائف سرکل کیا تھا, کتنی محدود تھی, اور الحمدللہ انہی پیرنٹس نے ہمیں ایک ایجوکیشن کی علم کی روشنی دینے کے بعد ہمیں کتنا امپاور کیا. الحمدللہ ہم فائنینشلی امپاور تو کیا ہی کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ایٹ لیسٹ بے شک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں رہتے ہیں, لیکن ہم اپنے بہت سے فیصلے خود کر سکتے ہیں. بہت سارے نہیں, لیکن کافی فیصلے ایسے ہیں جو خود, یہ امپاورمنٹ کی ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے. میں اپنے جو بزرگوں کا تھینکس کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کچھ بھی نہ پڑھتے ہوئے انہوں نے علم کو ایک روشنی سمجھا ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی چیز ہے جس سے لائف میں چینج آئے گی. اب علم تعلیم کا مقصد ماسٹرز تک کا ایجوکیشن پی ایچ ڈی نہیں ہوگا, یقیناً
डॉक्टर साहिबा और तस्नीम ज़हरा एग्री करेंगे इसमें कि इसका मकसद उसके अंदर के शऊर को भी समझना है। बहुत बड़े ने ये अच्छी बात की कि ये जो आपकी डिग्रियां होती है वो तालीम के अखराजात की रसीदें होती हैं, असल शऊर तो अंदर का इंसान जब चेंज हो जाता है वो आपका इल्म है। अब वक्त है कि वो रसीदें जो हैं आपकी, वो रसीदें उससे हट के आप अंदर के शऊर का करें, जिसमें वाकई में जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी भी होते हुए, इस्लामिक सोसाइटी भी होते हुए, वो एक चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आ जाए, वाकई में खातून का एक खास मकाम बन जाए इस मुआशरे में। ये तालीम ही है, और तालीम के बाद उसका शऊर है जो इस एरिया में, स्पेशली जीबी में एक चेंज लाएगा। आज भी मैं जब फील्ड पे जीबी के मुख्तलिफ इलाकों में जाती हूँ तो पढ़े लिखे होने के बावजूद वो कल्चर, वो वेव्स अब भी हैं, जिसको डॉक्टर जमीला खातून साहिबा ने पहले ही डिस्कस किया है कि क्या उसके 2 पाँव 2 पैर नहीं है, क्या वो नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, हमारे यहाँ नहीं कर सकता यहाँ पे तो अभी तक वो शऊर नहीं है। तो ये वक्त होगा जब एक आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर भी आएगा कि वो एम्पावरमेंट कोई चीज़ है, इसमें सिर्फ हाथ बटाने के अलावा कुछ फैसले हैं जिसमें उनका अमल दखल होना ज़रूरी है। फाइनेंशियली जाहिर है वो जब पढ़ती है तो जॉब करती है, पेरेंट्स को, अपने घर को ज़रूर सपोर्ट करती है, बट जो फैसले हैं खासकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और अपनी लाइफ पे उसके इम्प्लीमेंटेशन पे एम्पावरमेंट होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से होगा। एक छोटी सी बात करना चाहूंगी गजाला आपके उस पे कि आपने कहा एजुकेशन डिग्री जो है वो एक क्या बोला आपने, रसीद है उसकी जो पैसे अखराजात की रसीदें, बिल्कुल। That is very true and unfortunately over the time जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर भी बहुत गई है। अब इतने प्राइवेट कॉलेजेस और तो और छोड़ें, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर गली में आपको नजर आता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी it is unfortunately has dropped so badly. मेरे वालिद की जो जनरेशन थी, जिस जमाने में बहुत थोड़े लोग पढ़े लिखे थे, उनका जिस बंदे ने मैट्रिक पास किया हुआ था, आज का पीएचडी उस इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं है, विच इज अनफॉर्चुनेट। इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग, यू वुड एक्सपेक्ट ओवर द टाइम लोगों की इंटेलेक्चुअली लोग प्रोग्रेस करें, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर मल्टीपल रीजन बिहाइंड इट। उसके कुछ रीजन जो है वो स्टेट लेवल पे भी हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे मुल्क में रही है, फिर पॉवर्टी है, उसकी वजह से भी डिग्रेडेशन हो जाती है लोगों की। लेकिन सिर्फ डिग्री लेने से चीजें चेंज नहीं होंगी। 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है खवातीन के लिए, या कोई भी मजलूम या जो बंदा थोड़ा जो है डोमिनेटिंग स्टेटस जिसका नहीं है, उनके लिए 2 चीजें जरूरी। एक तो ये कि उनके अंदर ये शऊर हो कि नहीं, मुझे इसकी इक्वली जरूरत है, चाहे मैं डिसेबल हूं चाहे मैं औरत हूं, मुझे उतनी ही जरूरत है जो एक मर्द को किसी चीज की जरूरत है, या किसी बगैर डिसेबिलिटी के बंदे को किसी किस्म की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एजुकेशन की है, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ की है, चाहे आपके घर में स्टेटस की है, जो कुछ भी है। ये सबसे पहला शऊर ये होना चाहिए कि आई हैव एन इक्वल राइट, नंबर 1। एक तो उनमें ये शऊर बेदार हो। फिर जिस तरह ज़ारा ने कहा कि इनके वालिद ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनकी लाइफ में। इनके वालिद घर के बड़े होने के हैसियत से, मर्द होने के हैसियत से, he was in a position of power and he has utilized it very beautifully to support his daughter. इसी तरह हमारे माशरे के वो लोग जो
کسی پوزیشن پہ ہیں, جن کے پاس آٹونمی ہے, جن کے پاس کسی قسم کی اتھارٹی ہے, it is important for them to come forward and support people who need that support. معاشرہ تبھی بدلے گا, لوگوں معاشرے میں انصاف تبھی آئے گا جب معاشرے کے جو مضبوط لوگ ہیں ان کا شعور بیدار ہو, وہ کہیں کہ ہم نے معاشرے کے کمزور لوگوں کی امداد کرنی ہے. کمزور لوگوں میں یہ شعور ہونا بہت ضروری ہے کہ میرا بھی ایکول میرا رائٹ ہے. سو ان چیزوں کے لیے ٹھیک ہے ڈگریاں اپنی جگہ, شعور بیدار کرنے کے لیے یہ جیسے گڈ ول موومنٹ نے یہ اس طرح ویبینارز کی ہیں, اس طرح انشاءاللہ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو کانفرنس کرنا یا لوگوں کو میٹنگز میں بلانا, ڈائلاگ کرنا از ویری امپورٹنٹ. Only then we will be able to change. وہ ایک status quo بن گیا ہے and we need to challenge that. We need to tell people this is right and this is wrong. So sorry, that's all I wanted to add. I think میری بات اتنی لمبی ہو گئی کہ جو ہے ماڈریٹر جو ہے وہ ان کا سگنلز ڈراپ ہو گئے. آپ نے بہت زبردست پوائنٹس ایڈ کیے ہیں, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت زبردست پوائنٹس ایڈ کیے ہیں انڈیڈ. ایک کوشچن بھی آیا ہے میرے خیال سے, تو ماڈریٹر سوری میں پھر سے ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, آئی ایم ایکسٹریملی سوری. اینڈ ایز یوزول آپ لوگوں نے جو ہے وہ کور کر لیا ہوگا. ہم نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ ہمیشہ مجھے امبیرسمنٹ سے بچا لیتے ہیں, سو تھینک یو. ویل ابھی ہم لوگ جو ہے آئی ہوپ آپ لوگوں نے جو ڈسکس کیا ہوگا, سوری میں نے سنا تو نہیں, بٹ ہمارا جو ویبینار ہے جو ہم نے ٹائم سیٹ کیا تھا ماشاء اللہ اس سے کئی زیادہ ایکسیڈ کیا ہے, کیونکہ لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ میں اسے تھوڑا اور ایکسٹینڈ کروں. تو ابھی ہم لوگ اپنے فائنل کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. تو تسنیم صاحبہ میں آپ سے اسٹارٹ کروں گی, کوئی آپ کنکلوژن میں کوئی اپنے ریمارکس دینا چاہیں تو پلیز. ماہم ریپیٹ پلیز. میں کہہ رہی ہوں کہ سنس ابھی ہم لوگ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, ہم اپنے ویبینار کو اینڈ کریں, تو اینڈنگ میں اگر آپ کوئی ریمارکس دینا چاہیں اس حوالے سے. جی, سب سے پہلی بات, اس طرح کے پروگرامز کا ہونا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے, کیونکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم اپنی آواز ان سب کو پہنچا سکتے ہیں. میں بھی کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ اپنے جو اسپیشل جو چلڈرنس ہے, خاص کر ویمنز ہے, گرلز ہے, ان کو وہ باہر لے کے آنے میں کتراتے ہیں, تو انشاءاللہ ایسے پروگرامز ہوتے رہیں گے تو وہ اپنے بچوں کو توجہ دینا شروع کریں گے, اور خاص کر ایجوکیشن ان کے لیے بہت ضروری ہے. آلریڈی میں ریسپیکٹیبل دونوں میمز کی ان لوگوں نے بہت پیاری پیاری باتیں کی ہے. یہ سینئر ہے, موسٹ سینئر, اور مجھے بھی انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا, میں ملتی رہوں گی اسی طرح. تو ایجوکیشن اگر خاص کر جو ڈسیبل خواتین ہیں ان کو ایجوکیشن دلوائی جائے تو میرے خیال میں وہ بہت ہی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک ایجوکیٹڈ خاتون بیٹھے آن لائن بہت کچھ کر سکتی ہے. آن لائن بیٹھے بیٹھے وہ اپنی ایجوکیشن سے دوسروں کو مستفید کر سکتی ہے, اور اس کے عوض میں اس کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ بھی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑی بات, وہ اپنے اندر چھپی ہوئی بات کو اپنے پیرنٹس, اپنے سوسائٹی اور اپنے جو کنٹری کے دوسرے ایسے بہن بھائی ہیں ان تک پہنچا سکتی ہے. ایجوکیشن ہی وہ ایک ٹول ہے, جو پاورفل ٹول ہے, جس کے ذریعے سے ہم اپنی ہڈن جو ایکسپریشنز تھاٹس ہیں ان کو باہر لے کے آ سکتے ہیں. اور جن کے پاس ایجوکیشن نہ ہو وہ گٹ گٹ کے اندر ہی اندر ختم ہو جاتے ہیں, دنیا میں آ گئے اور چلے گئے, اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو تخلیق فرمایا تھا وہ انجام ان سے نہیں ہوا, اور وہ یہیں سے بس ایک احساس کمتری کا شکار اور ایک مایوسی کے ساتھ دوبارہ چلے جاتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گی, لاسٹ میں پھر یہی ریکویسٹ کرتی ہوں ایسے پیرنٹس سے, ایسے بھائیوں سے, کہ خدا را اپنے ایسے بہن بھائیوں کو ٹائم دے. جو نارمل ہے ان کی لائف تو کسی بھی طرح کٹ جائے گی,
جو ہم جیسے ہیں جو اسپیشلز ہیں ان کو تعلیم حاصل کروائیں. بے شک ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ وقتی ہے. 10 سے 12 سال میں ان کو وہ فروٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا جو شجر وہ لگاتے جائیں گے. اور دوسری بات میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اس کے توسط سے, اور گڈ ول موومنٹ جو ہے آپ لوگوں کی یہ کوشش رہی ہے اور آگے بھی آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت ساتھ دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ایک ایسا ٹیکنیکل سینٹر ہونا چاہیے جہاں پہ ایسی خواتین کو جو پاسبل نہیں ہے, جن کی ایجز جو ہے وہ 15-20 پلس میں ہیں, ان کو ہم صرف اسکل دے سکتے ہیں. تو ایسے ادارے سے وہ جب اسکلفل ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے معاشرے میں جینا آسان ہوگا اور وہ اپنے اسکلس کے تھرو مختلف جو ہے کام کر سکیں گے اور وہ اپنا جو ہے مسئلے اور مسائل کم کر سکتے ہیں. تو تھینک یو اگین گڈ ول موومنٹ, آپ کا بہت بہت شکریہ موقع دیا بولنے کا, ہماری آواز کو اپنے پلیٹ فارم کے تھرو پہنچانے کا. کی بلیس یو. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو ہے وقت دیا. وہی کنکلوژن ریمارکس میں آپ سے جاننا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ. کنکلوژن میں سب سے پہلے تو میں غزالہ صاحبہ, تسنیم صاحبہ کا, تسنیم زہرا صاحبہ کا, آپ کا بہت بہت گڈ ول موومنٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ یو ہیو ٹیکن دس بگ چیلنج of bringing forward things which people either don't want to talk about, اور اگر بولنا بھی چاہیں تو اس کو جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنی جو غلط بات ہے اس کو صحیح اور صحیح بات کو غلط بتا دیں. So congratulations for bringing such topics and اس طرح کے ویبینار, اس طرح کے کانفرنسز, ڈائلاگس ہونا انشاءاللہ ہوں گے آگے. حالات کووڈ کے بعد انشاءاللہ اچھے جب ہو جائیں گے تو پھر فیس ٹو فیس بھی اس طرح کے ڈائلاگس ہونے چاہیے. اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو لوگ جن کی جو ڈسیبل ہیں, چاہے خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں, بچے ہوں, ان کو جو ہے ان کی رائٹس ہم لوگ سارے سمجھیں, ان کو ان کے اندر اتنا شعور بیدار کریں کہ وہ جانے کہ ان کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور بندے کا اس زمین پہ حق ہے. اور وہ لوگ جو پوزیشن آف پاور میں ہیں ان کو یہ سمجھ آئے کہ بھائی ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں, جو خواتین ہیں, جو بچے ہیں, بوڑھے ہیں, ڈسیبل ہیں, جو کمزور ہیں, جو اپنا حق لے نہیں سکتے, ان کے لیے کچھ کریں. یہ شعور بیدار کرنا جو ہے آپ جیسے آرگنائزیشنز, I will congratulate you again for doing this and hope you continue your good work. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. غزالہ یاسمین صاحبہ, اوور ٹو یو, آپ کے کوئی فائنل اگر ریمارکس ہوں تو. تھینک یو ویری مچ اگین گڈ ول موومنٹ, ان کی پوری ٹیم, ڈاکٹر جمیلہ خاتون صاحبہ, تسنیم زہرا صاحبہ, ماہم, آپ اور محمد بیگ صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. بہت ہی انتہائی اہم اور ٹاپک پہ آپ نے یہ ویبینار رکھا ہے, اور میں دعا کرتی ہوں اللہ کرے آپ کو اس کام میں, اپنے کاز میں دن رات آپ کو ترقی نصیب ہو, اور اس کاز کو لے کے آپ پورے جی بی میں ایک شعور ایک نئی لہر دوڑائیں, تاکہ جس چیز کو ہم نے فیل کیا ہے ایک کافی لاسٹ 15 ایئرس سے ایک کمی محسوس کی ہے اس معاشرے میں, اس کو ایک اوور کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرے. اور ویمن اور لیڈرشپ کے حوالے سے آپ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اسپیشلی خاص جو ڈفرینٹلی ایبل میرے بہن بھائی ہیں, اور جو خواتین ینگسٹرز ہیں اسپیشلی لیڈرشپ میں, آپ کو یہ ایڈوائز کروں گی یہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ اپنے ویلیوز, یہ آپ کے لیے ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے. آپ اپنے ویلیوز, اپنے اقدار کے اندر رہتے ہوئے, اگر آپ اپنے سے پچھلے ایک ٹائم میں ضرور دیکھیے ہسٹری میں, اور اپنی چینجز دیکھیے, اپنے بعد ایک آپ ٹائم لائن سیٹ کیجئے کہ
کہ آپ نے آنے والی نسلوں کو, اپنے بچوں کو کس طرح سے ایک ٹاپ لیڈرشپ تک پہنچانا ہے. جب یہ آپ کا ایک سیٹ ہو جائے گا گول, تو آپ ایک بہترین خود لیڈرشپ ہوتے ہوئے اگلی نسل کا ایک بہترین لیڈرشپ پیدا کریں گے. یہ لیڈرشپ کسی کی ملکیت نہیں ہے. کوئی بھی جو ایک پرومیننٹ جو ایک سیٹ ہوتی ہے یا پھر ایک پروفیشن ہوتا ہے, وہ خاص بندے کے لیے ڈپیوٹ ہوئی نہیں ہوتی ہے, سلیکٹڈ نہیں ہوتی ہے. یہ اس میں ہر بچی, ہر خاتون آ سکتی ہے, اور ساتھ میں کسی بھی طرح کے اپنے رائٹ لیفٹ میں جو ایشوز ہیں ابیوز کے, آپ اس کو ڈومیسٹک کہیں, سوشل کہیں, ہراسمنٹ کہیں, ان سب سے آپ نے ایک اسٹرانگ لیڈی بن کے فائٹ کرنا ہے. فائٹ ان دا سینس آف آپ نے ود ان لمٹس آف آر سوسائٹی. ادروائز اس کا مطلب بہت سارے جو ہے نا دوسرے الفاظ میں بھی لے سکتے ہیں. دیٹس ناٹ دا تھنگ کہ اس طرح سے لیا جائے, لیکن آپ نے مقابلہ کرنا ہے, جب جا کے آپ کو ایک ڈفرینٹ سوسائٹی یا پھر سوسائٹی آپ کو قبول کرے گی. ہماری سوسائٹی ویسے بھی ہر اس ورکنگ وومن کو جو کام کرتی ہے گھر سے باہر نکل کے, 10 میں سے 9 لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, سوائے ایک اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ پلیز ڈو انکریج یور ویمن, یور ایون بچیوں میں ان کو بتائیں کہ لیڈرشپ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے, اور پیرنٹس اس کو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں ڈیورنگ ان کی نرشمنٹ کے. تو میں آخر میں دعا گو ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کو تاحیات پائندہ و تابندہ رکھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں نصیب عطا کریں. آمین آمین. تھینک یو سو مچ آپ سب کا, اور جتنے بھی پارٹیسپینٹس جنہوں نے ہمیں آج سنا. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی اگر کچھ ایسا بولا ہو, تو ٹو دا پینلسٹ ایز ویل اور ٹو آل دا پارٹیسپینٹ جو اس ویبینار میں لائیو تھے, تو ہول ٹیم اور میری طرف سے آئی ایم ریئلی ویری سوری اگر کوئی ایسا کوئی ہارش ورڈ اگر یوز کیا ہو, تو آئی اپولوجائز. باقی ایٹ دا اینڈ اگین ہمارے جو پینلسٹ ہیں, میں ان کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو ہے جو بہت ہڈن ہے, اس کو آج آپ لوگوں نے جو ہے ابھارا. اور میں ایز اے وومن, ایز اے لڑکی آپ لوگوں سے بہت زیادہ انسپائر ہوئی ہوں, اور انشاءاللہ بہت ساری لڑکیاں جب یہ ویبینار دیکھیں گی تو دے ول فیل پراؤڈ آف یو اینڈ دے ول فیل پراؤڈ آف بینگ اے وومن. کہ کبھی کبھار لڑکیاں سوچتی ہیں کہ یار وائی آئی ایم اے گرل, بٹ ناؤ آئی think that alhamdulillah I'm a girl. So thank you so much for awakening that thought in me. I'm really inspired. Thank you once again. And Thank you very much. Thank you very much. And also موونگ آن, میں جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی غلام محمد بیگ بھائی کا, جنہوں نے ایسا انیشیٹو لیا ہے, جنہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے. اور آلسو ہمارے جو لیڈ ہیں ویبینار کے عمران علی بھائی, اور جتنے بھی گڈ ول کے والنٹیئرز ہیں جو اس کاز میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں, میں ان کا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں. آئی گیس تسنیم صاحبہ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, تو وی ور ایٹ دا فائنل ریمارکس. ہم اپنے تھینک یو میں جو ہے پیش کر رہی تھی تھینک یو ریمارکس. آپ انڈیویجولی میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا, آپ نے جو ہے اپنا ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا, اور آپ کی اسٹوری اگین آئی وڈ سے اٹ از ویری انسپریشنل. اینڈ انشاءاللہ یو ول ہیو اے مور برائٹر فیوچر. میں دعا کرتی ہوں کہ آپ نے جو فاؤنڈیشن کا جو ایک اسٹیپ لیا ہے وہ بلندیوں کو چھوئے. آمین. انشاءاللہ. آلسو دیر از ایک جو نیوز ہم لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں, برٹش کاؤنسل جو ہے اٹ از پرووائڈنگ اسکالرشپس ہمارے پیج پہ, گڈ ول مومنٹ کے فیس بک پیج پہ آئیں گی, تو اگر کوئی بھی اس سے ڈیٹیل لینا چاہتا ہے تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے. دس از فار آل دا پارٹیسپینٹ ہو آر لائیو ود اس رائٹ ناؤ. سو I think this is the end, and again thank you so much all the panelists. I'm really very thankful all of you. I guess we should now end the seminar. Allah Hafiz.
اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.